हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिल्ला। तो चलिए आइए अब हम मिल के नावल के पार्ट नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। आज इन चारों का मुश्तरका वलीमा था। सुबह मुराद हाउस से वापसी पर वो चारों जो पढ़कर सोए थे तो शाम 4 बजे तक भी नहीं उठे थे। दिन के 11 बजे जैनब, रिया, फातिमा के साथ बाकी दुल्हनों समेत महविश भी दिल पर पत्थर रखकर मुराद हाउस महविश को मिरोसा को लेने पहुंच गए थे। वजह थी कल आधी रात साविया शाह और जैनब के ननियाल वालों की सऊदीया से आमद। वो लोग स्पेशली जाविया और जैनब के बच्चों का वलीमा अटेंड करने आए थे। मेहमानों की आमद से चारों दूल्हे अनजान थे, जबकि रात पर वो घर से बाहर थे और जब वो घर पहुंचे तब तक मेहमान सोने जा चुके थे। मेहमानों को शाह हाउस में ही ठहराया गया था। हालांकि चारों बेटियों की सासों को अपने घर में सुबह सुबह देखकर उनकी खातिरदारी में लग गई थी और रोहा ने जल्दी से जाकर इन चारों बहनों को उठाया था। वो चारों कच्ची नींद में हड़बड़ा कर उठी थी और झूमते हुए वॉशरूम्स में घुस गए थे। फिर नहाने के बाद वह झंझलाते तैयार होकर अपनी अपनी सासू के साथ ही नाश्ता करके ससुराल चले आए थे। मगर उनके सितारे आज वाकई गर्दिश में थे कि घर आते ही जाविया शाह का शाह हाउस से बुलावा आ गया था। मेहमानों को दुल्हनों से मिलना था, इसलिए सब लोग दुल्हनों समेत शाह हाउस चले आए थे। वो चारों जगह से ये सोच कर आई थी कि शाम तक अपने बेडरूम में आराम करेंगे। इस वक्त शाह हाउस से आए हुए इस पैगाम को सुनकर बेबसी से एक दूसरे को देख कर आ गए और फिर शाह हाउस पहुंचने के बाद वो चारों मेहमान औरतों के लड़के में फंस कर बैठी बुढ़ से बीचों ताप खाकर रह गई थी। गुस्सा इस पापा भी ज्यादा था कि इन चारों के शोर साहबान की वजह से उनकी रात और अब पूरा दिन बर्बाद हो चुका था, जबकि वो चारों खुद बड़े मजे से सो रहे थे। उन्हें अपनी नींद और चैन इतना अजीज था और अपनी नई नवेली बीवियों के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्हें ना सिर्फ रात भर जगाया था बल्कि सुबह अपने घर वालों की आमद के बारे में भी नहीं बताया। इसी बात ने चारों बहनों को बड़हमा करके रख दिया था। मेहमानों के साथ बातचीत के दौरान ही लंच टाइम भी हो गया था और लंच के बाद वो गुस्से से अपने घर जाने के बजाय शाह हाउस में रुके थे। तभी शाम को अनाया, हूर, आयजा और मानूर वगैरह अपने सासू के साथ ही शाह हाउस उनके कपड़े वगैरह लिए चले आए थे। यूं अपनी अपनी जेठानियों और नंदू के साथ ही शाह हाउस से ही पार्लर रवाना हो गए थे, जबकि उनके शोहर हजरात के चारों वालिद साहिबान अपने बेटुआ भुट्टन से बढ़ उठे थे। क्या आप भांग पीकर सो रहे हैं ये चारों? ये कौन सा तरीका है? शाम के 4 बज चुके हैं, जागते क्यों नहीं है ये लोग? क्या रात भर चारों पकोड़े तल रहे थे बैठकर? आज वलीमे का फंक्शन है और नवाब की औलाद अभी तक पड़ी सो रहे हैं। उठाएं जाकर उन्हें, वरना फिर मैं अपने तरीके से चारों को उठाऊंगा तो यकीनन आज के दिन अपने बेटों की शान में की गई गुस्ताही आप लोगों को पसंद नहीं आएगी और ना ही आपके बेटों को। फरमान साहब रिया, फातिमा और जैनब से मुहातब हुए थे, जबकि महविश को एक कोने में खड़ी फोन पर बात करती है। फरमान साहब, जाविया साहब, शारिया अफंदी और रिहान शाह अभी होटल से डेकोरेशन और कैटरिंग वगैरह का इंतजाम देखकर सीधे शाह हाउस आए थे। यहाँ आते ही उन्हें फ़हीम, हालिब, रकीम आदि के अब तक सोए पड़े रहने की इत्तला मिल गई थी। तभी वो चारों बुटना से भड़क उठे थे। फरमान साहब की जोरदार गर्ज सुनकर जैनब के साथ रिया, फातिमा बौखलाकर अपने अपने घरों को भागे थे। महविश जाकर पहले अपने बेटे को उठाए, बहन से बात बात में हो सकती है। महविश को अपनी फूफा मसरूफ देकर शारिया साहब भड़क कर बोले थे, उफ, बहन से बात नहीं करी शारी, अनाया की काला है, आपकी बहू अभी पार्लर गई है, इन लोगों को आते वक्त वक्त लाजेगा, यही बताने को अनाया ने कॉल किया था। वो सुन रहे थे। अनाया से मैं कह रही थी कि जल्दी आने की कोशिश करें और आदि को उठाने के लिए मैंने फहद और हादी को कहा था, देखती हूँ जाकर के उठाया ही नहीं। मैं भी झपकी से बोलते हुए घर चले गए थे। मुझे लगता है कि ये चारों घर पर नहीं थे रात को, क्योंकि मैं सुबह फजर के बाद जब जाकिम पर जाने के लिए उठा था तो उनकी गाड़ी इस वक्त मेन गेट से अंदर दाखिल हो रहे थे। रोहान कुछ देर पहले हॉस्पिटल से घर पहुंचा था और हाशिम के साथ बिल्कुल अभी शाह हाउस आया था। तभी उसने गुस्से से भड़कते हुए चारों वालिद साहिबान को इन चारों के देर तक सोने का असला जवाब बता दिया था, जिसे सुनकर रिहान शाह, साविया शाह, शहरियार साहब और फरमान साहब चौंक गए थे। घर पर नहीं थे तो कहाँ गए थे ये लोग? रेहान शाह ने रूहान से पूछा। मुझे क्या पता, आप अपने बेटे से पूछे, मुझे लगता है चारू आज अपना वलीमा भी सोते सोते अटेंड करेंगे। रूहान मजे से मुस्कुराते हुए बोला। और कहाँ जाना है यार, गए होंगे अपनी बीवी से मिलने। आरगो जन मृदी में अपने अब्बाओं पर पड़े हैं। हाशिम अपने बेटे की क्रिकेट बाल हवा में उछालता हुआ लापरवाही से बोला था, बिना यह सोचे कि वो गलत वक्त पर गलत बात बोल पड़ा था। चारों वालिद साहिबान जो पहले बेटों पर बढ़ के हुए थे, हाशिम की फजूल गोई पर उनका गुस्सा उसकी तरफ ट्रांसफर हो गया था। रूहान पुत्र, गेर तो बंद कर जरा। हाशिम, इधर आ मेरे बच्चे, क्या कह रहे थे तुम? रेहान शाह आसना चढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोले थे, मगर उसके चेहरे के तासत बहुत ही खतरनाक थे। बाकी सब भी दांत पीसते हुए उसे घूर रहे थे, जबकि एक के बाद एक इन चारों हजरात के चेहरे देखकर हाशिम की सचमुच बोलती बंद हुई थे।
اس نے بے ساتھ اپنی غلط وقت پر پھسلی زبان کو دانتوں تلے دبایا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ڈیڈ سمیت باقی تینوں بھی ہاشم کے سر پر آ کھڑے تھے۔ بس پھر کیا تھا، چاروں حال میں آگے آگے ہاشم بھاگ رہا تھا اور پیچھے چاروں بال صاحبان تھے۔ ولیمے کا یہ مشترکہ فنکشن بہت ہی بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا تھا۔ پورے شہر کے معزز ہستیاں آج ان کے اس گرینڈ ریسیپشن میں موجود تھی۔ چاروں کے لیے مشترکہ سٹیج بنایا گیا تھا جسے نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ چاروں سب کی لندن سننے کے بعد جلدی سے جلدی تیار ہو کر شاہ ہاؤس پہنچ چکے تھے اور مکمل فریش اور چاقو چمکتے سے اپنی اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہوٹل کے لیے روانہ بھی ہو چکے تھے۔ یہ اور بات کہ ان کی بیویوں نے انہیں منہ لگانا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ بیویوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وہ پوری طرح سے پریشان ہو چکے تھے۔ سارے گھر والے شاہ ہاؤس سے ہوٹل روانہ ہو رہے تھے، اس لیے دلہنیں بھی پارلر سے سیدھی یہیں پر آئی تھی۔ سب اپنی اپنی گاڑی میں سوار ہو کر ہوٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ عادی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں مہوش اور عنایا موجود تھی۔ حالب کے ساتھ ریحا اور ہور جا رہی تھی اور فہیم کے ساتھ حبیبہ اور زینب بیٹھی تھی، جبکہ رکین کے ساتھ ہی فاطمہ اور رائزہ۔ اسی لیے کسی کو گھر میں بات کرنے کا موقع میسر نہیں آیا تھا اور وہ دل مسوخ کر رہ گئے تھے۔ سب سے برا حال عادی کا تھا۔ میروسا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا تھا، جس کی نیند اور تھکاوٹ سے ابھی سے حالت بری ہو رہی تھی۔ سر درد سے الگ پھاٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں پورے فنکشن میں اس کا کیا بننے والا تھا، اس لیے وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ رکیم بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا کھڑکیوں سے پیچھے بیٹھی اپنی سنڈریلا کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اسے مکمل اگنور کیے کسی حسین شیشے کی مورت کی طرح بالکل ساکت سی آئزہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کل رات کتنا خوبصورت وقت اس کے ساتھ اسپینڈ کر گیا تھا، مگر آج وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اسے اس قدر خفا تھی۔ حالب نے بیک ویو مرر سفین کے چہرے کی طرف سیٹ کیا ہوا تھا، مگر اس نے شاید حالب کی حرکت کو نوٹ کر لیا تھا، اس لیے اس نے بہانے سے اپنی جگہ ہور کو بٹھا دیا تھا اور اپنے آپ کو حالب کی سیٹ سے بالکل پیچھے چھپا لیا تھا، جس سے وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ فہیم صبح تو عائشہ کو اچھا خاصا چھوڑ کر آیا تھا، مگر پارلر سے اسی وقت لوٹی ہوئی عائشہ کے پاس جب وہ ہنستے مسکراتا جا کر کھڑا ہوا تھا تو اس نے اپنی ہیل زوردار انداز میں فہیم کے پاس مار دی تھی، فہیم کے پاؤں پر مار دی اور فہیم درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اس نے حیران نظر سے عائشہ کو دیکھا تھا، جس کو مار کر زینب کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر تب بھی اس کے پیچھے کھڑے فرحان بھائی نے اس کا کالر پکڑ کر دوبارہ پیچھے گھسیٹ لیا تھا۔ باہر چل، گاڑی میں بیٹھو، بیوی کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ انہوں نے فہیم کو باہر دھکیل دیا تھا اور یوں وہ بھی چپ چاپ گھر میں جا بیٹھا تھا۔ پھر زینب حبیبہ کی موجودگی میں بھی کئی بار اس نے عائشہ کو مخاطب کرنا چاہتا، مگر جواباً اس نے فہیم کو اس بری طرح سے گھورا تھا کہ ماں اور بابی کے سامنے اپنی عزت دوکوری کی ہونے کے ڈر سے وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ عائشہ کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر اسے اس غلطی سے بھی فہیم نے دوبارہ چھیڑا تو اس کو ایک زوردار چماٹ جھڑنے سے بھی نہیں چوکے گی، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔ وہ سب آگے پیچھے ہوٹل پہنچ چکے تھے، جہاں ہوٹل کے بڑے سالن میں ڈھیر سارے پھولوں کی بارش اور مووی کیمرے کی فلیش میں وہ چاروں کپل ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے۔ ان چاروں کپلز کے نام ان کے لیے محسوس نشستوں کے پیچھے بہت ہی خوبصورت بہت بڑے چھوٹی چھوٹی LED لائٹ سے جگمگا رہے تھے۔ وہ اپنے اپنے نام والی نشست پر جا کر بیٹھ گئے اور مووی کیمرہ والا کھٹاکھٹ ان کی مختلف پوزز میں پکس لینے لگا تھا، ساتھ ہی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ پھر ایک ایک کاٹ کے سارے گھر والے اسٹیج پر ان کے پاس آنے لگے تھے۔ فنکشن شروع ہو گیا تھا، مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ بھی صرف ہو چکا تھا۔ ہلکی آواز میں چلتا ہوا ڈی جے ان منچلوں کے لیے تیز ہو گیا تھا۔ ڈی جے کے ساتھ ہی ایک سائڈ پر ڈانسنگ فلور بھی بنایا گیا تھا، جہاں پر سارے لڑکے اب اپنی ڈانسنگ کے جوہر دکھانے لگے تھے۔ ان میں رکیم، فہیم، حالب آدی کے دوستوں کے ساتھ ہی ان کے رشتہ دار لڑکے وغیرہ بھی تھے اور سب کے لیڈر ہاشم اور رحم تھے۔ انہوں نے آج فہد، ہادی اور فرحان کے سوا روشان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ حاذق، خزائمہ، حریرہ، فائق، فاس، رائف، رویت بھی آج چچاؤں اور ماموں کے ولیمے کی خوشی میں سرشار سے ڈانسنگ فلور پر جھڑ رہے تھے۔ ساری لیڈیز بھی اپنے گیسٹ کے ساتھ بزی تھی، اس لیے اسٹیج پر اس وقت وہ چاروں کپلز اکیلے رہ گئے تھے۔ کچھ ایک منٹ کے بعد بس ایک آدھ مہمان ملنے آ رہا تھا۔ اینجل، مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا کیا؟ کیوں خفا ہیں آپ؟ کیا کل رات اپنے گھر آنے پر؟ عادی نے موقع دیتے میروسا سے کہا تھا، مگر مووی کیمروں نے اسے اپنی بیوی کے کام میں جھکے ہوئے کیپچر کر لیا تھا اور ہوٹل کے دیوار پر لگی بڑی بڑی LED اسکرین پر یہ منظر چلنے لگا تھا۔ ویڈیو میکرز کو یہ رومانٹک پوز اتنا پسند آیا تھا کہ اس پوز کو اسکرین پر روک دیا گیا تھا اور ریسیپشن پہ آئے ہوئے مہوش کے بانجے رضوان کی نظر جب میروسا پر پڑی تو وہ بالکل ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ اتنا مکمل اور بے داغ حسن دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ یہی حال اس کے اوباش دوستوں کا بھی تھا۔ وہ آج صبح ہی جیل سے چھوڑ کر آیا تھا۔ باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس سے بھی جوئے اور شراب کی بری لت لگ گئی تھی اور رادی کی بارات والی صبح اسے پولیس نے نشے کی حالت میں ایک کوٹھے پر ریڈ ڈالتے ہوئے پکڑا تھا۔
اس لیے عادی کے برات کے اگلے دن زروش بیٹے کی زبان کے سلسلے میں باغی پھر رہی تھی اور بڑی مشکل سے آج صبح شہریار صاحب کی کال پر بل دی گئی تھی، تبھی وہ بارات میں شامل نہیں ہو سکا تھا اور عادی کے مایوں پر بھی وہ ملتان میں تھا۔ وہ اکثر ملتان جاتا رہتا تھا کیونکہ وہاں کے کوٹھوں پر اسے ایک مقامی دوست کی وجہ سے VIP کی حیثیت دی جاتی تھی۔ رضوان کا قریبی دوست فیض سرور ملتان کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کا تعلق سیاست سے تھا، کافی امیر کبیر اسامی تھا۔ بیٹا باپ کے حرام کے پیسوں کا حرام کے کاموں میں پانی کی طرح بہاتا تھا۔ رضوان اکثر فیض کے پیسے پر عیاشی کرتا پایا جاتا تھا۔ وہ عادی کی شادی کے کسی بھی فنکشن میں شامل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے عادی کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اس کی بری نظر مہروسہ پر پڑ چکی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لیے ہوئے عادی کے پاس اسٹیج پر چلایا تھا، جو اپنے پڑوسی اور فہیم کے دیرینہ دشمن مسٹر اشفاق سے مل رہا تھا۔ رضوان کو اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیج پر آتا ہوا دیکھ کر مسٹر اشفاق اپنی 200 کلو کی بیوی کو لیے ہوئے آگے غالب اور حلیم صفین کی طرف بڑھ گئے تھے اور عادی رضوان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو اس کے پہلو میں کھڑی اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا، جس کے حسن کے جلوے وہ اسکرین پر دیکھ کر بے چین ہو اٹھا تھا۔ اس وقت بھی وہ لائٹ و ڈارک پنک کمبینیشن کے باریک کام والے دیدہ زیب لہنگے میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس دوران اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اتنا معصوم حسن تو اس نے بازار حسن میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیسی ہے عادی؟ شادی مبارک ہو۔ السلام علیکم بھابی، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکا، رضوان گہری نظر سے مروسہ کو دیتے ہوئے بولا تھا، جس کے سلام کا جواب دے کر ہلکے سے مسکرا کر اس کی بات سننے لگے تھے۔ مگر عادی، جو رضوان کی حسرت سے اچھی طرح واقف تھا، وہ غیر محسوس انداز میں مروسہ کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتا تھا تم کہاں اور کن کاموں میں بیزی تھے، اس لیے مجھے تم سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ اس طرح تو ہوتا ہی ہے نا اس طرح کے کاموں میں۔ عادی نے رضوان پر طنز کیا تھا، مگر وہ عادی کے بات سمجھ کر ڈٹھائی سے مسکرا دیا تھا۔ اب کیا کریں، تمہیں تو پتا ہے نا اپنی طبیعت کتنی رنگین ہے، اس لیے یہ دل رنگینیوں میں ہی بہلتا ہے۔ ویسے تم تو بہت ہی لکی نکلے بھائی، اتنی خوبصورت کم عمر بیوی ملی ہے تمہیں، مان گے باقی بہت ہی فرصت نصیب لکھوا کر لائی ہو، ایسی حسین پری ہر ایک کسی کو نہیں ملتی۔ واٹ آ بیوٹی، رضوان نے خود کو دیتی مہروسہ پر نظر ٹکاتے ہوئے حسرت سے کہا تھا۔ ہاں وہ کیا ہے نا کہ نصیب اور اعمال دونوں کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور رہی میری بیوی کی خوبصورتی کی بات، تو یہ بابی ہوتی ہے تمہاری، اور بابی بہنوں کی طرح ہوتی ہے، اسے بھی تم انیکا ہی سمجھو، بلکہ سمجھنا کیا ہے، یہ تمہارے لیے دوسری انیکا ہی ہے۔ اچھا ہے نا، میری بیوی کا بھی ایک ہی بھائی ہے، اب تم بھی آ کے ہو تو اس کے 2 بھائی ہو جائیں گے، اور میرے 2 سالے، دوہری رشتہ داری ہو جائے گی تم سے، ہے نا؟ ایکسکیوز می، عادی نے رضوان کو منہ توڑ جواب دے کر مروسہ کو لے کر غالب لوگوں کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑا رضوان عادی کے باپ پر بری طرح سے پیچھے تک کھا کر رہ گیا تھا۔ عائشہ میری جان، کس بات پر خفا ہیں آپ؟ میں نے کون سی گستاخی کر دی اب جو آپ نے اتنی زور سے ہیل مار کر میرے پیر کا کچومر بنا دیا؟ فہیم نے موقع ملتے عائشہ سے پوچھا تھا، مگر وہ پھر دوبارہ غصے سے فہیم کو گھورنے لگے تھی۔ تمہاری چچوری حرکتیں مجھے اسی طرح غصہ دلاتی ہیں، تم نے کل میری پوری رات اپنی فضول باتوں میں برباد کر دی اور خود یہاں آ کر سو گئے، پھر صبح ہی تمہاری مما جان لینے آ گئی، مجھے سننا بھی نصیب نہیں ہوا، آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہیں اور سر درد سے پھٹ رہا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اب کم سے کم بکواس کرو، ورنہ رات کو ایک پانچ پیڑ میں مرا تھا، اب دوسرا منہ پر مار کر سارے دانت توڑ دوں گی تمہارے۔ اچھے نہیں لگو گے اپنے ولیمے والے دن سارے مہمانوں کے سامنے اسٹیج پر مجھ سے مار کھاتے ہوئے، عائشہ نے سامنے ویڈیو میکر کو دیتے ہوئے بظاہر مسکرا کر فہیم کو دھمکایا تھا، اور فہیم جانتا تھا کہ عائشہ ایسا کر سکتی ہے، اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ کے مصادق وہ گڑبڑا کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ ثنا میری کیوٹ سی سنڈریلا، کیا غلطی ہوگی غلام سے، کیوں خفا ہے؟ کیا رات کو میرا اپنے قریب آنا برا لگ گیا؟ مگر میں نے تو بہت ہی پیار اور نرمی سے اب کو چھوا تھا، بہت ہی سنبھل کا مدوش ہوا تھا، گم ہوتے حواسوں میں بھی میں نے بے حد مشکل سے اپنے حواس قائم رکھے تھے، پھر بھی اگر میری کوئی بات یا کوئی بھی حرکت اچھی نہیں لگی تو مجھے بتائیں، ایسے خفا تھماتن ہیں۔ رقیب نے پیچ و گولڈن لہنگے میں 1.5 زیورات پہنے سر جھکا کر کھڑی صنم کو دیکھ کر زورمینی انداز میں کہا تھا۔ دلہن اپے کا روپ اس پر ٹوٹ کر بڑھتا تھا، مگر وہ آج برات والے دن سے بھی زیادہ بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ یہ شاید رقیب کی قربت کا اعجاز تھا، اور رقیب نے بے احتیاط خاموش کری صنم کا ہاتھ پکڑا تھا، تبھی نابیہ اور ہادی اشاق کو لیے ہوئے اسٹیج پر چلے آئے تھے۔ بھابی میرے سر میں بہت درد ہے، اس لیے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کیا آپ کے پاس کوئی پین کلر ہوگی؟ صنم نے رقیب کو ایک نظر دے کر اس کے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا اور اپنا مسئلہ بھی نابیہ کو بتا دیا تھا۔ ہاں میرے پرس میں پڑی ہے، مگر سر میں کیسے اچانک درد ہو گیا؟ اور کھانا تو کھا لو، خالی پیٹ کیسے دوائی لوگی؟ دن کو بھی تم نے کچھ نہیں کھایا، نابیہ فکر مندی سے بول تھی، اور رقیب صنم کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں بھابی، کھانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، صنم نے اپنا سر انگلیوں سے دبایا تھا، مگر خالی پیٹ کوئی میڈیسن کیسے لوگی؟ رکو میں تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرواتی ہوں، کچھ ہلکا پھلکا سے لے کر میڈیسن لے لینا۔
انابیہ اشہاب کو ہادی کے حوالے کرتی جلدی سے اسٹیج سے اتر گئے تھے۔ ہادی رقیم کے ساتھ ہی بات کرنے لگا تھا، مگر رقیب کی تمام تر حساسیات اپنی کیوٹ سی سنڈریلا کی طرف لگی ہوئی تھی، جو کہ اشہاب کو اپنے ساتھ لیے پیچھے پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اشہاب بھی اپنی اس سجی سوری چچی کو بڑے شوق سے دیتی بھی اس سے باتیں کرنے لگے تھے۔ کیا بات ہے، تم چاروں یہاں پر کیا جام کر کھڑے ہو گئے، کھانا کھا لو۔ روشان کے باپا فہیم، حالب، ہادی اور رقیم نے گردن گھما کر اس کو دیکھا تھا۔ جی بھائی آپ چلیے، ہم آتے ہیں۔ رقیم کے بولنے پر روشان سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا اور وہ چاروں دوبارہ سے سامنے بچھی لمبی سی ٹیبل کے پیچھے بیٹھی اپنی اپنی بیویوں کو دیکھنے لگے تھے۔ آج کے دن انہیں بھی عام دولہا دلہن کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانا تھا، مگر ان کا پورا خاندان اس وقت ٹیبل کے ارد گرد جمع تھے سوائے دولہوں کے۔ ساری بابیاں اور بہنیں ان کی بیویوں کو دبوچے بیٹھی متی ہوئی پوزی سے فی الحال سیلفیاں لے رہی تھی، جبکہ انابیہ کے کہنے پر ہی جلدی جلدی دلہنوں کے لیے کھانے کی ٹیبل لگا گئی گئی تھی، مگر خود بھی سب کی دیکھا دیکھی ان لوگوں کا کھلانے کی بجائے پکس لینے میں لگ گئے تھے اور وہ چاروں غصے میں سب کو گورے تھے۔ یعنی حد ہو گئی تھی، بیویاں ان کی تھی، اسپیشل دن ان کا تھا اور انہیں ہی دور سے مکھی کی طرح نکال کر سر پر پھینک دیا گیا تھا، اس لیے وہ دور کھڑے غصے سے پیچھے تب کھا رہے تھے۔ ہاں مگر اتنا طے تھا کہ آج کا ڈنر انہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہی کرنا تھا، کیونکہ اپنی روٹھی بیویوں کو منائے بنا ان کے گلے سے ایک بھی نوالا نہیں اترنا تھا۔ کچھ کرے گا یا یوں ہی کھڑا سب دیکھتا رہے گا، بلا کسی کو تاکہ اپنی بیوی کو سب سے آزاد کروائے۔ آج کا کھانا ہی ساتھ کھا لیں یا آج بھی برات والے دن کی طرح اکیلے کھانا پڑے گا۔ ایک تو جب سے شادی ہوئی ہے ایک وقت کا کھانا بھی ساتھ کھانا نصیب نہیں ہوا۔ رقیم نے سامنے ٹیبل پر سب کو گھورتے ہوئے فہیم سے کہا تھا، جو کہ رقیم کے پاس بار مڑ کر اسے آنکھیں سو کر دیکھنے لگا تھا۔ یہ تو تم صحیح کہہ رہا ہے اور مجھے تو اپنے گھر کی جذباتی عورتوں کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہے۔ ذرا ان کے شوہر حضرات کو دیکھ، وہ سامنے کھانے پر سب کے ساتھ کیسے اکیلے اکیلے ٹوٹ پڑے ہیں، اب بھی جا کر ان کے منہ سے نوالا چھینتا ہوں۔ اپنی بلائیں ہماری بیویوں کو سر پر ڈال دی ہیں۔ فہیم سامنے بیٹھے فرحان، فہد، ہاشم، ہادی، راہم اور روشان کو دیکھ کر بولا تھا، مگر کیا کرے گا تم، یہ سب لوگ تو ایک بار کھانا سامنا دیکھ لیں تو ملک الموت کو دیکھ کر بھی ٹیبل سے نہیں اٹھتے۔ رقیم منہ بنا کر بولا تھا، ان کے بچوں کی آیا کہاں ہے؟ فہیم نے پرسوچ نظر سے ان سب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ رہی آیا، سامنے کونے والے ٹیبل پر پوری ٹیم کو ساتھ لیے بیٹھی ہے۔ حالب نے حال کے کونے پر والے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں پر روحان صاحب بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ فہد کا بیٹا اس کے گود میں تھا، حمزہ سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، حذیفہ اس کے دائیں ٹانگ پر بیٹھا تھا، جبکہ سارے بڑے بچے اس کے ارد گرد کرسی پر بیٹھے کھانا اور آئس کریم وغیرہ کھا رہے تھے۔ اوکے ایک کام کر، چاروں الگ الگ کام سنبھالتے ہیں۔ رقیم تو روحان کو اپنے پاس بلا اور اسے باتوں میں الجھا کر رکھنا۔ حالب تو بچوں کو رشوت دے کر جھوٹی لڑائی کروا دے، ان سے کہنا کتے بلیوں کی طرح شور ڈال دیں، اتنا روئیں کہ ان کے اماں ابا سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے اپنے بچوں کے پاس دورے چلے ہیں۔ اور عادی تو جا کر دوسرے روم میں ٹیبل سیٹ کروا، میں ذرا ماموں جان اور شہریار ماموں کو پٹاتا ہوں، ڈنر تو آج اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہی ہوگا نا، ورنہ تو نہیں۔ فہیم نے سب کو کام بانٹ دیے تھے اور خود شہریار صاحب کے پاس چلا گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں اپنے پلان کے مطابق سب اپنے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر چکے تھے۔ حالب نے سب بچوں کو رشوت دے کر ڈرامہ کرنے کی پلاننگ لی تھی اور ان کی پلاننگ کامیاب رہی تھی۔ بچوں نے عین حال کے بیچوں بیچ ایسا رولا ڈالا کہ ان کے شاندار ڈرامے پر وہ چاروں اشش کار اٹھے تھے۔ رائف اور حزیمہ کی بیچ لڑائی ہو رہی تھی تو حاذق اور فاس بھی دوسرے سے گتا تھے اور اتنے چلا رہے تھے کہ واقعی ان کی اماں ابا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگے چلے تھے۔ حمزہ حذیفہ اس کی لڑائی کے بیچ کورس میں گلا پھاگ کر رونے لگے تھے اور فہیم کی چلاکی سے زابیہ شاہ اور شہریار صاحب کو بھی راضی کر لیا تھا کہ وہ سب پرسکون ہو کر الگ روم میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی ڈنر کرنا چاہتی ہیں۔ یونیہا اور زینب کے کہنے پر حالن چاروں کو الگ روم میں کھانے کی ٹیبل تک چھوڑ کر آئی تھی، جہاں ان سب کو سکون سے بیٹھ کر اپنی روٹھی ہوئی بیویوں کو بنا کر کھانا کھلانا تھا۔ ولیمے کا فنکشن باخیری و عافیت نبٹ گیا تھا۔ بعض پرسوں برات کی طرح ان چاروں بہنوں نے رو رو کر حشر کر لیا تھا۔ وجہ مراد فیملی کی دوبارہ کینیڈا واپسی تھی۔ آج تو رخصتی کے دن والا کی طرح عائشہ بھی بٹنا سے روئی تھی اور فہیم نے نوٹ کیا تھا کہ برات والے دن کی طرح آج بھی عائشہ زہیب صاحب کے گلے لگ کر ہی روئی تھی۔ اس نے زید صاحب کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ فہیم نے برات والے دن عائشہ کو زہیب صاحب کے ساتھ گلے لگے ہوئے گھر میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ وہ لوگ زید مراد کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئے تھے اور زہیب صاحب کی طرح عائشہ زید مراد سے نہ تو ملی تھی اور نہ ہی اس نے زید صاحب سے بات کی تھی، مگر تب فہیم نے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن کل زید صاحب سے ساری اصلیت جاننے کے بعد اس نے خصوصاً آج عائشہ کا اس کے ساتھ رویہ دیکھا تھا۔ وہ عائشہ کا سگے باپ کے ساتھ سرد میری سے بڑا بڑا رویہ دیکھ کر وہ ایک گہری سانس بھر کر آ گیا تھا۔ میروسا اور وہ روتی ہوئی صنم کو عادی اور رقیم نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں زید و زہیر مراد کے گلے لا کر بجھن سے رو دیے تھے۔ انہی
انہیں الوداعی لمحوں میں غالب نے حالہ اور روحا کے ساتھ لا کر روتی صفیوں اور پر عثمان کی ان خاص نظروں کو بھی دیکھ لیا تھا جو وہ صفین پر جمائے ہوئے ایک طرف خاموش سا کھڑا تھا۔ غالب کے اندر رقابت کی آگ تو بڑا سے دیگ اٹھی تھی۔ وہ روتی صفین کو کھینچ کر زید صاحب کے پاس لے کے گیا تھا جو کہ سٹیج کے آخری سیٹ پر کھڑے تھے۔ ساتھ ہی اسے فہد اور روحان کو بیچ کر عثمان کی خاطر داری میں لگا دیا تھا۔ فہد اقرا روحان سے زبردستی کولڈ ڈرنکس آئس کریم وغیرہ کے اسٹال پر لے کر گئے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد پوری مراد فیملی اپنی چاروں روتی ہوئی بیٹیوں کو چھوڑ کر کینیڈا کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہ چاروں ساس سسر کو بھی چھوڑنے ایئرپورٹ جانا چاہتے تھے مگر زہیر صاحب نے انہیں منع کر دیا تھا کیونکہ انہیں بیٹیوں کی تناسبی فکر لگی ہوئی تھی جو ماں باپ سے بچھڑ کر بھٹنا سے رو رہے تھے۔ اس لیے سہیب صاحب ان چاروں کو اپنی بیویوں کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے نہ آنکھوں کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں زاویہ شاہ کی ہدایت پر وہ لوگ بھی اپنی اپنی بیویوں کی وجہ سے جلدی سے گھر روانہ ہو گئے تھے۔